अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और बस मौसमी बीमारियां हैं यहाँ पर भी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। और आज मैं उम्रे के लिए जा रही हूँ, तो वही व्लॉग बना रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले तो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन फिर देखा कि मैं पहली बार जो है दिन की रोशनी में जा रही हूँ हरम शरीफ, और उम्रा कर रही हूँ दिन की रोशनी में, तो आप लोगों को मस्जिद आयशा दिन में दिखाना चाहिए। और इसके अलावा मस्जिद अल हराम और उसके आसपास जो एरिया है वो भी मुझे दिन की रोशनी में दिखाना चाहिए। ये डायलॉग मैं अक्सर बोलती रहती हूँ दिन की रोशनी में, तो क्योंकि यहाँ रात को ही हम ज़्यादा निकलते हैं, तो सारी चीज़ें रात को ही देखते हैं, और दिन में देखने का फिर दिन में फिर अलग दिखते हैं और साफ़ दिखाई देते हैं कि कैसा लग रहा है ये सारी चीज़ें। तो अभी यहाँ मैं मस्जिद आयशा जा रही हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी बिल्लियाँ हैं, ये मस्जिद आयशा के पास ही है, कितनी क्यूट है। ये देखें, ये हरम की बाउंड्रीज जो है वो यहाँ से ख़त्म होती है, हदूद हरम जो कहते हैं। तो इस वजह से फिर यहाँ से हम लोग उम्रे की नियत करते हैं, क्योंकि यहाँ से हदूद हरम ख़त्म होती है। और हम जो है हमारे घर वगैरह हदूद हरम के अंदर हैं, यानी इस तरह है कि जैसे कि मस्जिद अल हराम के अंदर हो। यहाँ मैं मस्जिद आयशा में आ रही हूँ, और बाकी सारा कुछ तो पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ पर उम्रे की नियत करते हैं, 2 रकात नफिल पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं मस्जिद अल हराम। यहाँ पर मैं अंदर जा रही हूँ अभी। काफ़ी अरसे बाद मैं इस तरह दिन की रोशनी में आई हूँ यहाँ भी तो मेरी हर वीडियो में ये ज़िक्र लाजिम होता है कि मैं दिन के वक्त निकली हूँ, वरना तो मेरा हर उम्र जो है वो रात के वक्त होता है। ये मैं पहुंच गई हूँ, और सामने ख़वातीन के सेक्शन में अभी जाऊंगी, और वहाँ पर फिर 2 रकात नफिल पढ़ूंगी इंशाल्लाह। ये देखें बिल्कुल कम लोग हैं। अगर आप लोग उम्रे पर यहाँ आ चुके हैं, आप लोगों को पता होगा कि कितना रश होता है यहाँ पर। ये मस्जिद आयशा का अंदरूनी हिस्सा है, और नीचे नहीं दिखा सकी क्योंकि ख़वातीन नमाज़ पढ़ रही हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। अच्छा, यहाँ मैं जा रही हूँ अपनी कार की तरफ वापस जा रही हूँ, और फिर उसके बाद हरम शरीफ जाएंगे इंशाल्लाह। रहमान या रहमान। अब मैं मस्जिद हराम के पास यहाँ पर पहुँच गई हूँ, और आज मैं काफ़ी दूर उतरी हूँ गाड़ी से, और हरम शरीफ तक मुझे पैदल जाना पड़ेगा। और यहाँ से जाते हुए रास्ते में ये छोटा बच्चा आप लोगों को दिख रहा होगा, नन्हा हाजी, बहुत प्यारा माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और यहाँ पर लोग कबूतरों के लिए दाने वगैरह डाल रहे थे, और ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, तो यहाँ की मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। और ख़ास तौर पर ये सूरज जो गुरूब होने के करीब है, तकरीबन मगरिब से पहले का टाइम है, लेकिन असर को भी काफ़ी लेट हो गया था, 5 बज रहे थे इस वक्त। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, इस वजह से यहाँ की वीडियो बना ली। और अब हरम शरीफ की तरफ जा रही हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, ये क्लॉक टावर के पास मैं पहुँच गई हूँ, और यहाँ से साथ में आप लोगों को शॉप्स वगैरह भी दिखा रही हूँ। और आज मेरा इरादा था कि मैं हरम क्लॉक टावर भी जाऊँगी उम्र के बाद, और वहाँ की वीडियो बनाऊँगी। आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए कि वहाँ की वीडियो बनाया वो विज़िट करके,
تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم اس بار تو نہ ہو سکا، مجھے لگا کہ میں جلدی نکل آؤں گی، لیکن یہ جمعہ کا دن ہے جب میں عمرہ کر رہی ہوں، اور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی میں نے جمعے کو عمرہ کیا ہے۔ پہلے وقتوں میں اس طرح ہوتا تھا کہ یہاں بہت زیادہ جمعے کے دن تو نماز پڑھنے کے لیے بھی لوگ باہر، یہاں پر جو سڑکیں وغیرہ ہیں، روڈ وغیرہ، یہاں پر بھی رش ہوتا تھا، یعنی نماز کے لیے لوگ یہیں پر جماعت کھڑی ہو جاتی تھی۔ حرم کے اندر تو بالکل بھی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، تو اس وجہ سے ہم جمعے کو کبھی نہیں گئے عمرہ کرنے۔ لیکن اب تو حالات بدل گئے ہیں، کورونا وائرس کی وجہ سے اب یعنی ایک لمٹ ہے حرم کے اندر جانے والوں کی، عمرہ کرنے والوں کی لمٹ ہے، تو اس وجہ سے پھر نہ رش ہوتا ہے نہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی یعنی عام دنوں سے ان دنوں کورونا کے دوران جتنے لوگ ہوتے ہیں تو اس جمعے کو اس سے زیادہ لوگ تھے، تو اس وجہ سے عمرہ کرنے میں بھی تھوڑا وقت لگا، اور نکلتے رات کے 9 بج گئے تھے۔ اس وجہ سے پھر میں یہاں یہ حرم کلاک ٹاور جو ہے یہ وزٹ نہ کر سکی، اور یہاں کا بھی میرا ارادہ تھا کہ دن کی روشنی میں ہی جاؤں گی، حالانکہ فرق نہیں پڑتا، اندر تو لائٹس ہی لگی ہوتی ہیں، لیکن میرا ارادہ یہی تھا، لیکن پھر یہ کہ عمرہ میں کافی وقت لگا اور پھر میں تھک گئی تھی، تو اس وجہ سے پھر میں یہاں پر نہ جا سکی اور نہ دکھا سکی، تو باہر سے ہی اتنی ویڈیو میں نے بنا لی تھی کہ اگر اندر چلی گئی تو ان کا جو ہے باہر سے یہی ویو ہوگا۔ اچھا، یہاں پر اب میں مسجد الحرام کے اندر جا رہی ہوں، یہاں سے جو راستہ ہے عمرے والوں کے لیے، یہ راستہ یہاں سے یہ سارے عمرہ کرنے والے جا رہے ہیں، اور یہاں پر باہر توکلنا ایپ ہم نے دکھائی، اور اندر دوبارہ دکھائیں گے، یہاں پر تو ٹھیک سے چیک نہیں کیا انہوں نے، بس صرف دیکھا کہ واقعی عمرہ کرنے والے ہیں، تو اب اندر جا رہی ہوں۔ اچھا، ایک بہن نے پوچھا تھا کہ وہاں پر رہنے والے جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں وہ عمرہ کیسے کرتے ہیں، یعنی جیسے کہ آپ لوگ ویزا لیتے ہیں باہر سے آنے والے، اور الگ طریقہ ہے، یہ سارا آپ لوگوں کا الگ ہوتا ہے، تو ہم لوگ جو ہیں یہاں مکہ مکرمہ میں رہنے والے، ہم لوگ پہلے تو اس طرح ہوتا تھا کہ جب دل چاہا ہم لوگ آ گئے، مسجد عائشہ چلے گئے، وہاں سے نیت کی اور پھر یہاں مسجد الحرام آ کے یہاں پر عمرہ کیا، لیکن اب ہمیں پرمٹ لینا ہوتا ہے، اور پرمٹ بھی سیم دن کا بھی مل جاتا ہے، اور اس سے اگلے دن کا بھی۔ شروع کے وقتوں میں جب لاک ڈاؤن ختم ہوا تھا تو اور مسجد الحرام کھلا تھا، تو ان دنوں اس طرح ہوتا تھا کہ ہم لوگ تقریباً 10 دن پہلے ہمیں دیکھنا ہوتا تھا کہ ہمیں پرمٹ مل جائے کسی دن کا، لیکن اب ویسا نہیں ہے، اب ہم لوگ سیم ڈے بھی لے سکتے ہیں، اور پھر دن میں جو ہے 3 گھنٹوں کا انہوں نے رکھا ہوتا ہے حصہ، کہ صبح سے دوپہر تک 12 بجے تک، 12 سے 3 بجے تک، 3 سے عصر کے مغرب کے 6 بجے تک، اور 6 سے 9 بجے تک، اس طرح 3 گھنٹوں کا انہوں نے تقسیم کیا ہوا ہے، تو میری ٹائمنگ بھی یہی تھی، 3 بجے سے لے کر مغرب کے 6 بجے تک، لیکن جاتے جاتے 5 بج گئے اور کافی لیٹ ہو گئے ہم لوگ، تو فرق نہیں پڑا، اب میں 5 بجے بھی داخل ہوئی ہوں تو اپنا عمرہ کمپلیٹ کر کے 9 بجے تک میں نکلی ہوں۔ تو ہم لوگ اسی طرح کرتے ہیں کہ پرمٹ لے کر پھر وہاں پر مسجد عائشہ جا کر نیت کر کے پھر یہاں مسجد الحرام آتے ہیں، اور یہاں پر انٹری کے وقت ہماری وہ ایپ چیک کی جاتی ہے، ہمارا پرمٹ چیک کیا جاتا ہے کہ ہم نے پرمٹ لیا ہے یا نہیں، تو پھر ہم لوگ اندر آتے ہیں، مسجد الحرام کے اندر ہمیں آنے دیا جاتا ہے، اور یہاں پر پھر ہم لوگ وہی سمپل عمرہ کر لیتے ہیں، اور عمرے کے بعد واپس پھر اپنے گھر جاتے ہیں، اور گھر میں جا کر ہم لوگ احرام کھولتے ہیں، یعنی خواتین کا تو یہ ہے کہ بال کاٹنا، اور مرد جو ہے وہ یہ جو وائٹ کلر کا پہنا ہوتا ہے احرام، یہی اتار دیتے ہیں، تو پھر ان کا عمرہ جو ہے وہ احرام کی حالت سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ابھی تو اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے رات ہوتی جاتی ہے لوگ بڑھتے جاتے ہیں، رش بڑھتا جا رہا ہے، اور یہاں پر شروع میں تو میں کافی قریب سے طواف کر رہی ہوں، پھر بعد میں مجھے دور ہونا پڑا ہے، تو ابھی میں نے طواف شروع کیا ہے، اور مغرب کی اذان ہونے سے پہلے ہی الحمدللہ میرا طواف جو ہے وہ پورا ہو گیا اس بار، ورنہ پہلے بیچ میں مغرب کی اذان ہو جاتی تو بیٹھ کر پھر انتظار کرتے تھے مغرب کی نماز پڑھ کے، پھر باقی طواف جو ہے وہ اس کے بعد ہم پورا کرتے تھے، لیکن اس بار جو ہے مغرب کی اذان سے پہلے ہی طواف مکمل ہو گیا، اور جب اذان ہوئی تو پھر اس کے بعد ہم نے نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد پھر صفا مروہ کی طرف ہم لوگ گئے ہیں۔ یہاں آپ سب کے لیے دعائیں کی، مجھے آپ سب لوگ یاد رہیں، آپ لوگوں نے جو جو دعاؤں کی درخواست کی تھی میں نے آپ سب کے لیے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ عمرہ بھی قبول فرمائے، اور
جو بہنیں تھیں جنہوں نے کہا تھا کہ بچوں کے لیے ہمارے لیے اولاد کے لیے دعا کریں، بعض نے کہا تھا کہ اولاد نرینہ کے لیے، اور بعض جو ہیں جن کو پریگننسی نہیں ہو رہی، کچھ مسئلے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے مسائل حل کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام مشکلات آسان کر دیں اور تمام مسائل آپ لوگوں کے حل کر دیں۔ اور اس کے علاوہ جو بھائی ہیں جن کے کام اور جابس وغیرہ کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر کے ساتھ حلال روزی دیں اور آپ لوگوں کی مشکلات آسان کر دیں۔ اس کے علاوہ بعض لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ عمرے کی دعا ہمارے لیے کر دیں یا حج کی دعا کر دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے خیر کے ساتھ آپ لوگوں کو اپنے گھر کی زیارت کروائے اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ بلائے۔ اور جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اور جن کے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو یہاں پر آپ سب کے لیے دعائیں کی، جن لوگوں نے جس دعا کی درخواست کی تھی، آپ سب لوگ مجھے یاد رہے، آپ سب کے لیے میں نے دعائیں کی۔ بس نام جو ہے نام یاد نہ رکھ سکی، اور اتنا وقت نہیں ہوتا کہ موبائل میں چیک کر کے بندہ دعا کرے، یہ بھی اذکار کرتے کرتے ٹائم کو پتہ نہیں چلتا، اور عمرہ کب پورا ہو جاتا ہے، یعنی دعائیں بھی پوری نہیں کی ہوتی ابھی تو۔ جتنا بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اتنا مزید یعنی دل کرتا ہے کہ اور مانگوں، تو خواہشات تو انسان کی پوری نہیں ہوتی، تو مانگتی ہی رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ قبول کر دیں تمام جائز خواہشات جو ہیں ہم سب کی، اللہ تعالیٰ قبول کر دیں، اور جن میں خیر ہو، ہم نہیں جانتے کہ کس کام میں ہماری کون سی خواہش ہے جس میں خیر ہے، اور کون سی ہے جس میں ہمارے لیے بہتری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے جن خواہشات میں، جن کاموں میں ہماری بہتری ہے، اللہ تعالیٰ وہ آج ایک بات مجھے نہیں پتہ چلی کہ ہم لوگ جو ہے طواف کرتے وقت، میں نے پچھلے عمرے میں یہ ساری چیزیں تفصیل سے بتائی ہوئی ہیں، آج بس عمرے کی تھوڑا سا میں نے ولاگ بنا دیا ہے، لیکن ویسا نہیں ہے جیسے پہلے تفصیلی میں بتاتی تھی کہ کس طرح سے عمرہ کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ لوگ میرا جو ہے وہ دسمبر کا ولاگ جو ہے وہ وزٹ کر لیں، وہاں میں نے پورا طریقہ سکھایا ہوا ہے کہ ہم عمرہ کس طرح کرتے ہیں۔ تو یہ بات مجھے آج پہلی بار پتہ چلی ہے کہ ہم لوگ جب طواف کرتے ہیں اور حجر اسود کے پاس پہنچ کر وہاں پر ہم لوگ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، میں نے بتایا تھا، اور ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو یہ جو ہے اصل میں ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ طواف کرتے وقت طواف مکمل ہو جائے تو ہمیں حجر اسود کو چومنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم لوگ چومنے کی تو اجازت نہیں ہے، اور پھر رش میں ہم لوگ جا بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس طرح تو پورے دن لگ جاتے ہیں، میرے خیال سے کئی دن لگ جائیں گے آپ کی باری آتے آتے کہ آپ لوگ ہر طواف میں حجر اسود کو چومیں۔ تو اس وجہ سے اس بارے میں مجھے فتاویٰ وغیرہ اس سب کا نہیں پتہ، لیکن یہ کہ اسی وجہ سے پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ طواف مکمل ہونے کے بعد دوسرے حجر اسود کے سامنے ہاتھ اٹھا کر پھر ہم اسے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے لاسٹ اسی ولاگ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ رکن یمانی کہتے ہیں، وہاں سے جو ہے اس کے بعد سے حجر اسود تک ہم لوگ جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھتے ہیں، وہی پڑھتے رہتے ہیں۔ تو وہ رکن یمانی جو ہے اس کا بھی یہ ہے کہ اس کے اگر ہم قریب ہوتے ہیں تو اس کو ہاتھ لگا کر چومتے ہیں، اور اگر دور ہوں تو پھر کوئی ضروری نہیں ہے، جس طرح ہم حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں ایسا کچھ اس کی طرف نہیں کرنا، رکن یمانی کی طرف، وہ بھی حجر اسود کا سائڈ جو ہے وہاں پر بھی جو حصہ ہے وہ کھلا ہے حرم کعبہ کا، اور جو یہ رکن یمانی ہے وہاں کا بھی وہ کعبہ کا حصہ جو ہے وہ کھلا انہوں نے رکھا ہوا ہے، یعنی غلاف کعبہ میں سے وہ نظر آ رہا ہے، اس کو کھلا رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرا آخری طواف چل رہا ہے، اور یہاں پر مغرب کی اذان کا وقت ہونے والا ہے، اور کافی پہلے سے انہوں نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا ہے، جو یہاں پر جو گارڈز وغیرہ ہیں تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ نماز کے لیے پیچھے چلے جائیں، خواتین والی سیکشن میں چلے جائیں، اور یہاں پر مطاف کو جو ہے خالی کرنا ہے، یہاں پر نماز ابھی کھڑی ہوگی جماعت۔ تو اس وجہ سے یہ لاسٹ طواف جو ہے یہ کافی سپیڈ سے سارے لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ نکال رہے ہیں یہاں سے، تو آخری طواف کرنے کے بعد پھر میرا جو ہے طواف پورا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو اذان سناتی ہوں، اور پچھلے ولاگ میں میرا دھیان نہیں رہا، میں اذان کے دوران بھی وائس اوور کرتی رہی ہوں، حالانکہ میں اپنی ساری ویڈیوز میوٹ کر دیتی ہوں پہلے، لیکن یہاں پر جو ہے میں میوٹ نہیں کرتی، اور آپ لوگ اذان سن لیں۔ اللہ اکبر
أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اذان ہونے کے بعد پھر یہاں پر مغرب کی نماز پڑھی میں نے، اور طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھے جاتے ہیں وہ واجب ہیں، وہ بھی میں نے پڑھے، اور پھر اس کے بعد اب میں صفا اور مروہ کی طرف جا رہی ہوں یہاں سے. اور یہ آپ دیکھیں یہ سارا خواتین کا سیکشن ہے. اور اچھا، ایک اور بندی نے جو کہ یورپ سے تھی، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہاں پر حرم شریف کے اندر کرسیاں اور قرآن رکھوانے ہیں، تو وہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا کہ اس طرح ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مسجد الحرام کے جو اپنا جو ہے وہ رکھواتے ہیں، باہر سے لانے کی اور رکھنے کی اجازت نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کسی سے یہ ذکر سنا تھا اسی طرح کہ قرآن رکھوائے یا پھر چیئرز رکھوائے، لیکن وہ دوسری مسجد کا میں نے سنا تھا. لیکن اب جو ہے اب یہ نہیں پتہ کہ دوسری مسجدیں جو ہیں یہاں پر وہاں پر بھی رکھوا سکتے ہیں کہ نہیں. کورونا کے بعد تو بہت زیادہ احتیاط کر رہے ہیں نا یہاں پر، کافی چیزوں میں یعنی منع ہے. تو اور اب جو ہے جیسے کہ پہلے ڈسٹینس ختم کر دیا تھا، میں نے دکھایا تھا وہ آپ لوگوں کو، لیکن اب دوبارہ سے یہاں پر جو ہے ماسک لازم کر دیا ہے اور ڈسٹینس جو ہے وہ رکھ رہے ہیں. نماز کے دوران بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ خواتین کے بیچ میں جو ہے انہوں نے فاصلہ رکھا ہوا تھا، تو یہ دوبارہ سے اب یہاں پر شروع ہو گیا ہے، کیونکہ ابھی کیسز بڑھ رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ دوبارہ یہاں پر حرم شریف آنے پر پابندی ہو یا پھر اسی طرح لاک ڈاؤن لگ جائے، اللہ نہ کرے کہ اس طرح ہو. لیکن پھر بھی خواتین جو ہے آپس میں یہ باتیں کرتی ہیں کہ اگر دوبارہ سے لاک ڈاؤن لگا تو پھر کیا کریں گے. اور خاص طور پر ابھی جب عمرے کے لیے اپلائی کیا تھا تو یہ ڈر بھی تھا میرا کہ ایسا نہ ہو کہ لاک ڈاؤن لگ جائے اور پھر اس کے بعد میں کافی عرصہ نہ جا سکوں. تو جتنا ممکن ہو جلدی عمرے کے لیے جایا کروں. اور ایک اور بہن جو ہے انہوں نے پوچھا تھا جو کہ ایجڈ ہیں کہ آپ یہاں پر بتائیں کہ ہم لوگ ویل چیئر یہاں پر کس طرح سے لیں ہم لوگ، تاکہ اگر کبھی عمرے کے لیے آنا نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کے ساتھ لائے یہاں پر، اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں عمرہ اور حج کر دے اور بار بار بلائے یہاں پر. تو انہوں نے کہا تھا کہ کس طرح سے یہ ویل چیئر جو ہے الیکٹرانک کار جو ہے وہ ہم کیسے لے سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے یہاں
پر پوچھا، ایک جو خادم ہے حرم شریف کے، تو ان سے میں نے پوچھا کہ یہاں پر ہم لوگ کی ویل چیئر جو ہیں اور الیکٹرانک کار جو ہے وہ کیسے لے سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں صفا مروہ میں ہی آپ لے سکتے ہیں، یہیں پر آ کر ان سے بات کرنی ہوگی، یہاں پر ان کے پاس جو ہے وہ بندے کھڑے ہوتے ہیں، تو ان سے آپ بات کر لیں، وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اور پرائس میں نے نہیں پوچھی، میں نہیں گئی، تو وہ پھر اس کا نہیں پتہ مجھے کہ کتنے میں یہ کارس مل رہی ہے، تو یہیں سے آپ لے سکتی ہیں۔ اب میرا صفا اور مروہ بھی پورا ہو گیا ہے، اور جیسے ہی صفا مروہ پورا ہوا میں واپسی کی طرف جا رہی تھی کہ عشاء کی اذان ہو گئی، اور عشاء کی نماز یہاں پر پڑھ کر ہی جانا تھا میں نے، تو یہیں بیچ راستے میں ہی نماز کا وقت ہو گیا، تو یہاں پر بیٹھ کر میں نے نماز پڑھی، اور پھر ہر نماز کے بعد یہاں پر جو ہے مسجد الحرام میں نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اور یعنی جب جنازہ لایا ہوتا ہے تو اور تقریباً جب بھی میں آئی ہوں ہر نماز کے بعد ہی یہاں پر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو، تو ابھی بھی یہاں پر نماز جنازہ کا وقت ہوا، اور یہاں پر میں موبائل ریکارڈنگ پہ رکھ کے اور پھر میں اپنی نماز جو ہے وہ پڑھنے لگی، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کی نماز جنازہ یہاں مسجد الحرام میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں سے کر دیں، اور یہاں پر ملینز لاکھوں لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، اور سبھی عمرے کے لیے طواف کے لیے آئے ہوتے ہیں، پاک یہ زمین پاک جگہ ہے، اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا اتنے سارے لوگ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمارے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لکھا ہوگا تو یہاں پر ان لوگوں کے حق میں یہ دعائیں ضرور قبول ہوگی جو لوگ کرتے ہیں، یہاں پر نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو ابھی بھی جو بندہ فوت ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے یہاں پر، اور ہمیں بھی ایسی خوش نصیب جو ہے ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں سے کر دیں کہ ہماری بھی نماز جنازہ یہاں پڑھی جا سکے۔ یہاں میں اپنی گھڑی جو ہے وہ ٹھیک ہونے کے لیے دے رہی تھی، اس میں کچھ خرابی ہو گئی، یا تو بیٹری سیل جو ہے وہ اس کے ختم ہو گئے ہیں، تو یہاں پر میں آئی ہوں، یہ الفجر برانڈ کی ہے، اگر آپ لوگوں کو اس کا ریویو چاہیے ہو اور دیکھنا ہو کہ اس کی گھڑی کیسی ہوتی ہے تو پھر میں انشاءاللہ اس کی ویڈیو بناتی ہوں۔ یہاں پر میں آئی لیکن پھر کام نہ ہو سکا، اور عمرہ میرا پورا ہو گیا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ پھر سے آنا نصیب کریں، اور امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا رش ہے یہاں پر، اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی آج کی۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اور پلیز مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں،
انشاءاللہ تعالیٰ دوسری ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.